बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ जी। KPK में मुराद सईद के हक में उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई और पुरअमन एहतजाजी रैली में जो पैगाम मुक़्तदर हलकों को दिया गया है, जो पैगाम ताकतवर लोगों को दिया गया है, वहाँ के लोगों की जानिब से, वहाँ के मकामी लोगों की जानिब से, वो बड़ा अहम है। क्या फरमाते हैं? एक तो पख्तूनिस्तान का नारा लगाया उन्होंने, आज़ाद पख्तूनिस्तान का। क्यों कि मुराद सईद के हवाले से जो जाली बेबुनियाद FIRs दर्ज हैं और वो भी गद्दारी की, उसके ऊपर ये पुरअमन एहतजाजी रैली थी। और वहाँ के लोगों ने तकरीर के दौरान कहा कि हम मुक़्तदर हलकों को बता देना चाहते हैं, जो ताकतवर लोग हैं उनको बता देना चाहते हैं, हमें मालूम है कि वो आज इस रैली में भी उनके नुमाइंदे मौजूद होंगे, तो हम उनको पैगाम देना चाहते हैं कि जो आप कर रहे हो ड्रामेबाजियाँ, ये बंद कर दो। क्योंकि हम जानते हैं कि मुराद सईद इस धरती का बेटा है, इस मिट्टी का बेटा है, हमारे इलाके का बच्चा है वो, और हमें पता है कि वो गद्दार नहीं है। और जो भी आपने जाली FIRs काटी हैं और जो ड्रामेबाजियां कर रहे हैं, उनको बंद किया जाए। आप हमें इस बात पे मजबूर ना करें कि हम आज़ाद पख्तूनिस्तान का नारा लगा दें और फिर आपको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी हमारा जो बर्दाश्त है, हमारी जो इस टाइम बर्दाश्त सब्र है, वो लबरेज हो चुका है, वो जवाब दे चुका है कि जिस किस्म की आप कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और जिस किस्म के आप शोबदेबाजियाँ कर रहे हैं, ये पैगाम पाकिस्तान के सूबा KPK के लोगों की जानिब से ताकतवर लोगों को दिया गया। और उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि अभी भी इस रैली के अंदर भी आपके लोग मौजूद होने हैं, इसलिए हम ये पैगाम दे रहे हैं। दो टोक पैगाम है और अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। अब इसी को मैं एक और साइड पे अटैच करने जा रहा हूँ, इसी चीज को। वो ये है कि जस्टिस सरदार एजाजुल एहसन, उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं वो बड़े कमाल के। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक जो हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जजेस में शुमार होता है उनका, और एक केस इमरान खान साहब के हवाले से लगा हुआ था कि सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल असद वड़ाइच जो है, वो बिल्कुल नॉर्मली नहीं बल्कि सरेआम अदालतों के अहकामात मानने से इनकार कर रहा है। एक तो वीडियो लिंक के जरिए उनकी पेशी को कहा गया कि इमरान खान साहब की पेशी या फिर इमरान खान साहब की मीटिंग्स की अरेंजमेंट की जाए वीडियो लिंक के जरिए। तो जिसके ऊपर अडयाला जेल का जो सुप्रिटेंडेंट है उसने इनकार कर दिया कि ये वीडियो लिंक के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं ये नहीं की जा सकती, क्योंकि कानून जो है, जो रूल्स हैं जेल के, उनमें इसका कोई हवाला नहीं है और उनमें इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। तो इसके ऊपर जस्टिस सरदार इसहाक जो हैं, उन्होंने कहा कि आप क्या बात करते हैं, मीडिया में तो हमने सुना है कि सूबा पंजाब में ये बिल्कुल वाज़ह कोर्ट लखपत में वजीर आला जाती हैं और वो ये कहती हैं कि हमने यहाँ पर ये निज़ाम सेट कर दिया है कि वीडियो लिंक के ज़रिए मीटिंग, बातें, गुफ्तगू, मुलाकातें हो सकेंगी। तो साथ में मरियम बीबी ने ये भी कहा कि ये कोर्ट लखपत एशिया की उन जेलों में शुमार की जाएगी जिनमें जदीद तरीन किस्म के जो सेटअप बनाया जा रहा है कि जो जेल में लोग हैं वो वीडियो लिंक के जरिए बात कर पाएंगे। तो दूसरी जानब उसी सूबे के
ایک اور جیل میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ رولز آف ریگولیشن کے خلاف ہے، تو اس کے اوپر جو جواب جمع کرایا گیا اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے، تو انہوں نے کہا کہ جی مریم صاحبہ نے جو وہاں پہ ایکٹ کیا ہے یا جو وہاں پر آرڈرز دیے ہیں وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہیں، ان کی بالکل اجازت نہیں ہے، لیکن انہوں نے دی ہیں۔ اب جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے بڑے اہم ریمارکس دیے اس کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ 200 جو سول سرونٹس لوگ ہیں، سرکاری افسران، 200 کے قریب اگر یہ غیر قانونی غیر آئینی آرڈرز لینا بند کر دیں تو ملک کا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے آرڈرز کہاں سے آ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کون آرڈر دے رہا ہے، ہم بھی یہاں پر بیٹھ کے ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں، ایک ڈرامہ ہی بنایا ہوا ہے کہ عدالتوں کے جو آرڈرز ہیں وہ ایک کاغذ جو ہے جس کے اوپر آرڈر دیا جاتا ہے اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے اور گن پوائنٹ والا آرڈر جو ہے وہ مانا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو آرڈرز دیے جا رہے ہیں یہ کون دے رہا ہے اور کس چیز کا خطرہ ہے۔ اگر کوئی ویڈیو لنک کے ذریعے بات کر لیتا ہے تو خطرہ کس چیز کا ہے، یہ کس خطرے کے پیش نظر آپ نے یہ چیزیں بند کی ہوئی ہیں۔ یہاں سے آرڈرز لے کے جاتے ہیں عدالتوں سے وکلاء اور ٹیم، اور وہاں پر ملاقاتیں نہیں ہونے دی جاتی کہ جی نقص امن کا خطرہ یہ۔ جسٹس اعجاز اسحاق صاحب نے کہا کہ لوگ ملین مارچ کرنے کی جانب جا رہے ہیں، لوگ سڑکوں پر نکلنے والے ہیں، لوگ لانگ مارچ کی جانب جا رہے ہیں، اور تب کوئی خطرہ نہیں ہوگا، تب آپ کیسے اس کو ٹیکل کریں گے؟ خطرہ تو تب اس سے زیادہ ہوگا۔ تو وہاں پر شیر افضل مروت صاحب موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی جو آرڈر کاغذ کے ٹکڑے پہ جاتا ہے اس کو فالو نہیں کیا جاتا، جو گن پوائنٹ والا آرڈر ہے اس کو مانا جاتا ہے، ایک چیز۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ 200 لوگوں کو سزا دی جائے، جیلوں میں بھیجا جائے۔ یہ غیر قانونی اور غیر آئینی آرڈرز جو مان رہے ہیں، ان 200 لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے تو ملک درست سمت میں چلا جائے گا۔ پھر شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ جو قلم کی طاقت ہے وہ گن کی طاقت سے زیادہ معنی رکھتی ہے۔ تو یہ بڑے اہم ریمارکس، اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ واقعی حالات جو ہیں وہ اب بالکل ناپے تولے سے نظر آ رہے ہیں کہ پختونستان، آزاد پختونستان کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، ایک سائڈ پہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور بالکل رائٹ کے اوپر وہ یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اگر آزاد نہیں رہنے دیا جا رہا ہے، ہمارے لیڈرز کو، ہمارے ورکرز کو، ہمارے لوگوں کو، ہمارے جو حقوق ہیں ان کو سیبوٹاج کیا جا رہا ہے، تو پھر ہم کس طرف بڑھیں؟ غلامی کی طرف تو کوئی بھی نہیں بڑھے گا، کیونکہ یہ جموں کشمیر تو ہے نہیں، فلسطین ہے نہیں، یہ ہے پاکستان، وہ 47 میں آزاد ہو چکا تھا۔ بھلے ہی اس کو ابھی تک ذہنی طور پر لوگوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اشرافیہ نے قبضہ کیا ہوا ہے، لوگوں کو آزاد نہیں ہونے دے رہے، لیکن آزاد تو ہے۔ تو لوگ اپنی آوازیں بلند کر رہے ہیں، اور ججز بھی، عدالتوں میں بیٹھے چند ججز، وہ یہ بات سمجھتے ہیں، وہ ان کو باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ یہاں پہ عدلیہ کے نظام کی بات نہیں مانی جا رہی، نظام کو ننگا کر دیا۔ جسٹس اعجاز اسحاق صاحب کے جو ریمارکس تھے اس نے تمام نظام کو ننگا کر کے رکھ دیا کہ ہمارے آرڈرز کی توہین کی جا رہی ہے، اور گن پوائنٹ پہ جو آرڈرز ہیں ان کو مانا جا رہا ہے۔ تو یہ حالات جس طرف جا رہے ہیں، جسٹس اعجاز اسحاق صاحب نے بالکل واضح بتا دیا ہے کہ لوگ تو مارچ کرنے کی طرف نکل رہے ہیں، لوگ تو سڑکوں پر نکل رہے ہیں، تو پھر آپ جو پابندیاں لگائے بیٹھے ہیں وہ کس تناظر میں جائیں گی؟ آپ تو ویڈیو لنک پہ بات کرنے کے آرڈرز کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، لوگ سڑکوں پر نکلنے آ رہے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ تھی۔ اور دوسری جانب جو پختونستان میں وہ ریلی نکالی گئی، اس میں جو ایک میسج کنوے کیا گیا وہ بھی بہت سٹرونگ میسج تھا
اللہ کرے ایسا کچھ نہ ہو، خدا نہ خواستہ ایسی کوئی چیز نہ ہو، مگر جو سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے، جس طریقے سے پچھلے 2 سالوں میں ملیا میٹ کیا گیا، پورا نظام کو روند کے رکھ دیا گیا ہے، آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، تو یہ چیزیں ہونی ہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو چند دن بعد ہونی ہیں۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ عدالتوں سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، یہ صرف یہاں کی بات نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، بلکہ سندھ ہائی کورٹ سے بھی آوازیں اٹھی ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز کو بھی جب نہیں مانا گیا تو وہاں سے بھی ججز نے یہ بات کی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ جسٹس بابر ستار نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو رگڑ کے رکھ دیا تھا، لیکن پھر اس کی سزا سسپینڈ کر دی گئی۔ لیکن اگر اسی طرح تمام جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں جو آرڈرز نہیں مان رہے، غیر قانونی آرڈر مان رہے ہیں، جو آئین کی بالادستی کے اوپر نہیں چل رہے، جو سپیریئرز ہیں ان کے آرڈر مان رہے ہیں، یا گن پوائنٹ پہ آرڈر مان رہے ہیں، یا کسی طاقتور کا آرڈر مان رہے ہیں اور آئین کو سیبوٹاج کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف اگر عدالتیں کھل کے اس طرح کے آرڈر دینا شروع کر دیں تو میرے خیال میں یہ نظام، یہ بیوروکریسی خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ مگر بیوروکریسی میں سیاست بڑی کوٹ کوٹ کے گھس چکی ہے اور ایک دوسرے کے یہ ماتحت ہیں، یہ حکومت پاکستان کے ماتحت نہیں ہے، یہ عوام کے نوکر نہیں ہے، یہ عوام کی نوکری نہیں کر رہی، یہ خاندان، سیاسی خاندانوں کی نوکریاں کر رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بینچ بنا ہے، ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ پہلے تو میں اس بینچ کی تفصیل آپ کو بتا دوں کہ بینچ بن گیا ہے، 6 رکنی بینچ ہے، 25 مارچ کو سماعت کرنے جا رہا ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے، جس میں جسٹس امین الدین، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کی سربراہی کریں گے۔ 6 رکنی بینچ ہے، بڑے اہم ترین جو نظریات اور جو قانون کے رکھوالے ہیں، جو دانشور لوگ ہیں، وہ یہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس بینچ میں سینئر جسٹس جو اتنے بھی ہیں، سینئر ججز کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کو اس بینچ میں منصور علی شاہ صاحب نظر نہیں آ رہے، موسٹ سینئر پرسن۔ اس کے علاوہ منیب اختر صاحب نہیں نظر آ رہے، پھر عطر من اللہ صاحب نہیں نظر آ رہے، جمال خان مندوخیل نہیں نظر آ رہے۔ تو یہ جو اس کے علاوہ جسٹس عائشہ ملک نہیں نظر آ رہی۔ تو یہ جو بنا ہے بینچ، ایکچولی یہ بینچ جس طریقے سے بنایا، یہ سارے جونیئر ججز ہیں اور اس میں بہت سارے ہم خیال ججز موجود ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بڑے کلوز ہیں۔ فار ایگزامپل اگر میں 2 ججز کا نام لوں تو ایک محمد علی مظہر صاحب دیکھ لیں اور دوسرا مسرت ہلالی صاحبہ۔ یہ وہ دونوں ججز ہیں جنہوں نے بلے کے نشان کے اوپر بھی بینچ بنا، اور بھی موسٹلی بینچز یہی ٹرائی اینگل میں چلتے آ رہے ہیں، اور یہی ٹرائی اینگل جو ہے اس کے اندر بینچ بنتے رہے ہیں۔ تو ملٹری کورٹس کا اب فیصلہ ہو جانا چاہیے میرے خیال میں۔ 10 ماہ گزر گئے ہیں، لوگ اریسٹ ہیں، ان کے جو ملٹری کورٹس میں کیسز لگے ہوئے تھے وہ غالباً کمپلیٹ ہو چکے ہیں، مگر ان کو سزائیں ہونی ہیں، ان کے حوالے سے جو بھی وغیرہ وغیرہ ہو جانی چاہیے۔ تو یہ جو اب بنا ہے بینچ، اس کی کریڈیبلٹی تو آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے کہ کس قسم کا یہ بینچ ہے۔ ہم خیال لوگ بیٹھے ہیں، جیسے جسٹس طارق مسعود صاحب جو تھے، انہوں نے اس بینچ کے اوپر پہلے بھی ایک بینچ بنایا تھا اسی کیس کے اوپر ملٹری کورٹس کے حوالے سے، اور وہ 5 رکنی تھا، تو اب یہ 6 رکنی بن گیا ہے۔ یہ بننا تو 7-8 رکنی چاہیے تھا، بلکہ اس کے اوپر ملٹری کورٹس کا سیولین میں ٹرائل، جو سیولین کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں، اس کے حوالے سے تو یہ فل کورٹ بننی چاہیے تاکہ بالکل ایک نئی نظیر سامنے رکھی جائے۔ پر کیا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو ماؤں کے بیٹے اریسٹ ہیں اور جو کچھ بے گناہ بھی ہیں، اس میں جو تو قصوروار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کی حرکت نہ کرے۔ احتجاج کرنا، پرامن احتجاج کرنا آئین اور قانون کا حصہ ہے اور یہ حق ہمیں ملتا ہے، مگر اس میں آپ تنصیبات کے اوپر، حساس تنصیبات کے اوپر
کسی کے اشارے پہ کام کر رہے ہیں یا کسی لابی پہ، تو یہ غلط چیز ہے. تو سزائیں تو ملنی چاہیے، مگر جو بے قصور ہیں ان کو چھوڑ بھی دینا چاہیے، تو ان کو انصاف بھی ملنا چاہیے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.